अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अलीम सर, असिस्टेंट टीचर इल्म सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इल्म दिफा यानी डिफेंस स्टडीज़ के 12वीं जमात के सिलेबस के साथ नई वीडियोस लेकर आपके सामने आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12वीं जमात के निसाब की। निसाब पर सरसरी नज़र हम लोग डालते हैं। इस साल 12वीं में हम लोग जो पहला सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है भारत की सलामती, तसव्वुराती फ्रेमवर्क। दूसरा सबक है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन। तीसरा भारत और एशिया। चौथा भारत की एटमी, खिलाई और समंदरी पॉलिसियाँ। पांचवा सबक दाखिली या अंदरूनी सलामती। और छठा सबक है आज़ादी के बाद से भारत के मुसल्लह तनाज़ात। अज़ीज़ तलबा, निसाब देख कर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस साल डिफेंस स्टडीज़ में हमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी, यहाँ तक कि एशिया और दीगर ममालिक के साथ, दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भारत के जो ताल्लुकात थे इनका भी। इसी तनाजुर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं दुनिया के नक्शे को। दुनिया के नक्शे में देखिए भारत किस जगह पर वाक़ है। इसके बाद एशिया। एशिया में भारत का मकाम मरकज़ी हैसियत का है। अफ्रीका और बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने के लिए इनके दरमियानी मुल्क की हैसियत से भारत का मकाम बहुत ही ज़्यादा। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम लोग बाकायदा तौर पर पहला सबक शुरू करते हैं जिसका उन्वान है भारत की सलामती, तसव्वुराती फ्रेमवर्क, इंडिया सिक्योरिटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। भारत। आप लोगों को स्क्रीन पर फ़िलहाल भारत का नक्शा नज़र आ रहा है। मुल्क का दिफा, जब हम बात करते हैं मुल्क के दिफा की, कौमी दिफा की या कौमी सलामती की, तो इससे मुराद होती है हमारे मुल्क का दिफा। मुल्क के अंदर जितनी भी हिस्से, जितनी भी रियासतें, जितने भी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, इन सब पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत होनी चाहिए। बैरूनी ममालिक इनसे मुकाबला, बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला, अगर हम लोग भारत की बात करें तो पाकिस्तान और चीन, ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनसे हमारे मुल्क को हर वक्त ख़तरा लगा रहता है। बैरूनी ममालिक में यही वो दो ममालिक हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं, तो इनसे मुकाबला ये भी हमारे कौमी दिफा में शामिल है। कौमी सलामती क्या है? देखिए, अगर हम लोग कौमी सलामती की बात करते हैं तो मुल्क की इलाकाई हदूद यानी मुल्क के अंदर जितने भी हिस्से हैं, जितने भी इलाके हैं, उन पर हमारी ख़ुद मुख्तार और आज़ाद हुकूमत होनी चाहिए। इनका तहफ़्फ़ुज़ ही कौमी सलामती कहलाता है। हालांकि रवायती तौर पर कदीम ज़माने से रिवायत चली आ रही है कि हम लोग कौमी सलामती को सिर्फ़ बैरूनी हमलों से मुल्क का दिफा समझते हैं। यानी अगर कोई हमारे मुल्क पर हमला करता है तो उससे हमें हमारे मुल्क की हिफाजत करना है, यही कौमी सलामती कहलाती थी। लेकिन फ़िलहाल हमारे मुल्क का दिफा और सलामती का तसव्वुर बदल चुका है। सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से यानी कि पाकिस्तान, चीन या दीगर ममालिक जो हमारे पड़ोस में हैं, या दुनिया के दूसरे ममालिक जो हम पर हमला कर सकते हैं, सिर्फ इनसे मुल्क का दिफा करना यानी कौमी दिफा नहीं है। ये ये कौमी सलामती का सिर्फ फ़ौजी पहलू है, यानी कि हम फ़ौज का इस्तेमाल करके मुल्क का दिफा करते हैं। ये सिर्फ हमारा फ़ौजी पहलू है। इसके अलावा भी मुल्क के सलामती के लिए, हमारे मुल्क की दिफा के लिए और भी बहुत सारे दीगर अवामिल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिफारतकारी, समाज और माशरा, हमारे माहौल की हिफाजत, सनतों की तरक्की, तवानाई के ज़राए, कुदरती वसाइल, माशियात और इंसानी वसाइल।
یہ قومی سلامتی کے دیگر عوامل ہیں جن کا دفاع کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا۔ اس کے علاوہ ہم جب بھی، ہم سے مراد بھارت جب بھی اپنی دفاعی پالیسی بنائے گا تو دفاعی پالیسی بناتے وقت اسے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا، جس میں بیرونی تحفظ اور اسٹریٹجک حدود شامل ہے۔ بیرونی تحفظ یعنی کہ بیرونی ممالک سے ہمارے ملک کا دفاع، اور اسٹریٹجک حدود یعنی کہ جب ہم ہمارے ملک کی دفاعی پالیسی یا جنگی پالیسی بناتے ہیں تو اس وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بیرونی تحفظ میں سب سے پہلا آتا ہے سفارتی یعنی کہ سفارتکاری، دوسرا آتا ہے ہمارے ملک کی فوج، تیسرا آتا ہے ہمارے ملک کی معاشی حالت۔ اسی طرح بھارت کی دفاعی پالیسی بناتے وقت اندرونی یا داخلی وسائل ان پر بھی ہمیں توجہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل، معاشیات، سماج اور سیاست اور آبادی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دفاعی پالیسی بناتے وقت ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم لوگ بھارت کی دفاعی پالیسی کی، تو جب ہم لوگ بھارت کی دفاعی پالیسی بناتے ہیں تو اس وقت ہماری دفاعی پالیسی کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں درج ذیل باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے بیرونی دفاع اور اسٹریٹجک حدود۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کریں گے سفارتی یعنی کہ سفارت خانے کی۔ دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات سیاسی ہوتے ہیں، معاشی ہوتے ہیں، صنعتی ہوتے ہیں، ہر طریقے کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو بین الاقوامی تعلقات میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اور ہمارے ملک کو روایتی یعنی کہ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ، اور نئے خطرات، ان سب کا مطالعہ سفارتکاری میں کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سفارتکاری میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح فوج سے مراد ہے کہ فوج کو لگنے والی جو بھی ضروریات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، قدیم زمانے سے اگر ہمارے روایتی دشمنوں کی بات کریں تو پاکستان ہمارا قدیم زمانے سے دشمن ہے۔ اس سے ہماری روایتی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ 47-48 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، 1971 کی جنگ ہو یا پھر کارگل کی جنگ ہو، ہے نا؟ تو اس کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اندرونی سلامتی کو جو خطرات ہوتے ہیں ان کا بھی مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ایٹمی کیمیائی حیاتیاتی اسلحہ جات، جنہیں ہم ABC اسلحہ جات کہتے ہیں، ایٹمک بایولوجیکل اور کیمیکل اسلحہ جات، ان سب کا شمار فوجی۔ بات کرتے ہیں معاشی حالت کی، تو اس میں بین الاقوامی معیشت اور تجارتی پالیسیوں میں بدلاؤ سے ہونے والے نتائج شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فی الحال ہم لوگ ابھی کی صورتحال دیکھ لیں، تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول جو ہم 70 یا 80 روپے میں خریدتے تھے اب 100 کے پار جا چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بین الاقوامی معیشت میں ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب بین الاقوامی سطح پر چیزوں کے دام بڑھتے ہیں تو اس کا اثر سیدھے سیدھے ہمارے ملک کی معاشیات پر بھی ہوتا ہے۔ بات کر رہے ہیں اندرونی مسائل کی، تو اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے ذریعے ہم دفاعی قوتوں کو جدید بنا سکتے ہیں، اور آج ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں DRDO، یہ ایسے ادارے ہیں جو ہمارے ملک کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں پر مختلف تجربات کیے جاتے ہیں، نئے اور جدید قسم کے اسلحہ جات بنائے جاتے ہیں اور بھارت کو دفاعی قوتوں میں جدید بنایا جاتا ہے۔ کریں معاشی یا معاشیات کی، تو اگر ملک کی معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے تو اس ملک کا دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے نا؟ اگر ہمارے معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے، صنعتوں کی ترقی ہوتی ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمارے ملک کو معاشی طور پر فائدہ ملتا ہے، اور اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم دیگر ممالک سے اسلحہ جات بآسانی خرید سکتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی حیثیت،
ملک کا سماجی اور سیاسی استحکام یہ داخلی سلامتی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہے، یعنی کہ ملک میں حکومت کرنے والی برسر اقتدار پارٹی اور اپوزیشن یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، ملک میں کسی طریقے کا احتجاج نہیں ہوتا، تو ہماری سیاسی حالت بہتر مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سماجی حالت، آج جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مختلف ذات مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سماج جو ہے مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے فساد کرتے رہیں گے، تو ملک کا سماجی استحکام کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا ملک جو قومی یکجہتی کی بہترین مثال ہے، اسی لیے ہمارا سماجی استحکام بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ آبادی میں تبدیلی، آبادی کی تبدیلی کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہجرت جیسے مسائل عوامل شامل ہیں، ہے نا؟ ہجرت یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر آباد ہو جانا۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جیسے دیکھیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش یا شمالی ہندوستان سے اکثر لوگ روزگار کی تلاش میں ممبئی جیسے شہروں میں آتے رہتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ممبئی جیسے شہروں کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک فائدہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کام کار کرنے والے مزدوروں کی فراوانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جھوپڑ پٹیاں بنتی ہیں، جس کی وجہ سے گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات آبادی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھارت کی دفاعی پالیسی، اگر ہم لوگ بھارت کی بات کریں تو بھارت نے اپنی دفاعی پالیسی میں آزادی، اندرونی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ بھارت کے نظریے سے سلامتی کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتی ہے کہ بھارت کا خیال ہے کہ کسی بھی تنازع کی اصل وجہ معلوم کر کے اس تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تنازع سے مراد ہے بین الاقوامی سطح پر ہونے والے دو یا دو سے زائد ممالک کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں، اس تنازع کی پہلے وجہ معلوم کی جائے اور اس کو آسانی سے ختم کر دیا جائے، اور کسی بھی تنازع کو پہلے پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ بھارت کی یہ سوچ ہے کہ پرامن طریقے سے تنازع کو حل کرو، کیونکہ ہر مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بات چیت کے ذریعے بھی مسائل کو حل۔ آئیے اسی تناظر میں ہم لوگ جانتے ہیں ایک ایکسٹرا معلومات، بحر الکاہل تنازعات کا معاہدہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 33 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے مندرجہ ذیل طریقے ہیں، ہے نا؟ اقوام متحدہ یہ آپ کو پتا ہوگا بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جس کے آرٹیکل 33 میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر دو ممالک کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے مذاکرات کے ذریعے سے، یعنی کہ آپسی بات چیت کے ذریعے سے، انکوائری یعنی کہ تحقیق کے ذریعے سے، ثالثی یعنی کہ کوئی تیسرا ملک ان دو ممالک کے درمیان میں ثالثی کر کے مسئلے کو حل کرے، سمجھوتے کے ذریعے سے دو ممالک جن میں تنازع ہوا ہے وہ لوگ آپس میں کوئی سمجھوتا کر لے، آپسی فیصلے کے ذریعے سے، مختلف اداروں کے ذریعے سے جنہیں ہم این جی اوز کہتے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک مل کر جو ادارے بناتے ہیں، تنظیموں کی ثالثی کے ذریعے سے، مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں بین الاقوامی سطح پر ان کی ثالثی کے ذریعے سے، یا متعلقہ ممالک کے ذریعے اختیار کیے گئے دیگر پرامن ذرائع، یعنی جن کے درمیان میں تنازع ہے اگر وہ لوگ پرامن ذرائع کے ذریعے سے معاملے کو ختم کر لے تو بہتر ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بھارت کی دفاعی پالیسی۔ بھارت کی دفاعی پالیسی پر تین عوامل کا بڑا اثر ہے، یعنی کہ جب ہم لوگ دفاعی پالیسی بنانے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں تین عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خطرے کا اندازہ لگانا۔ اب خطرے کا اندازہ لگانا اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں پاکستان اور چین، ہے نا، ان سے ہمارے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے 1948 47 48 میں 65 میں
71 میں کارگل میں، اس کے علاوہ 1962 میں چین میں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو جب ہم لوگ دفاعی پالیسی بنائیں گے تو ان حملوں کو مد نظر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر بغاوت اور دہشت گردی، یہ کچھ ایسے عوامل ہیں جن کا پہلے سے لگا کر رکھنا پہلے سے اندازہ لگا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے خود انحصاری۔ خود انحصاری سے مراد معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری، اس کو بھارت نے ہمیشہ سے ترجیح دی ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ یعنی کہ یو ایس اے اور سابقہ سوویت یونین یعنی کہ رشیا، یہ دونوں ممالک کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ بھارت کو ہتھیار فروخت کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بھارت کو، جب جہاں جس اسلحہ جات کی ضرورت ہوتی ہے یہ لوگ بھارت کو اسلحہ جات دے دیتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی کی منتقلی سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اسلحہ جات بنائے کیسے جاتے ہیں، اس کی تکنیک کیا ہے، یہ وہ لوگ بھارت کو بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تاکہ بھارت اسلحے کی پیداوار کو محدود کیا جا سکے، ہے نا۔ یعنی کہ بھارت اسلحہ جات بنا نہیں پائے گا، جب اس کو ضرورت پڑے گی امریکہ روس جیسے ممالک اس کو اسلحہ جات بیچ دیں گے، یعنی کہ اس سے ان کا معاشی فائدہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بھارت اپنے طور پر مضبوط نہیں بن پائے گا۔ تیسری اور آخری چیز ہے سیاست اور امن کی پالیسی میں آزادانہ انداز اور امن قائم کرنے کا طریقہ کار، ہے نا۔ دیکھو بھارت کا یہ ماننا ہے کہ جنگ تمام مسائل کا حل نہیں ہے، اسی لیے جب بھارت آزاد ہوا تو اس کے بعد سے ہی 1947 کے بعد سے ہی بھارت، اگر آپ لوگ 11ویں میں مطالعہ کیے ہوگے تو پتہ ہوگا کہ 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا اس وقت دنیا میں سرد جنگ شروع تھی۔ امریکہ اور روس یہ دو ایسے ممالک تھے جن میں دنیا بٹی ہوئی تھی، لیکن جب بھارت آزاد ہوا تو یہ نہ امریکہ کے ساتھ گیا اور نہ ہی روس کے ساتھ گیا، بلکہ اس نے آزاد رہنا پسند کیا تھا، کیونکہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، بھارت امن چاہتا ہے۔ سیاسی طور پر بھارت چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو، اور بھارت کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے، اور اسی پالیسی کو بھارت نے اپنایا ہوا ہے آج بھی۔ ملک کی آزادی سے لے کر آج تک، یعنی کہ 1947 سے لے کر آج تک بین الاقوامی حالات اور بھارت کے دفاعی معاملات کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا وقفہ ہوتا ہے 1947 سے لے کے اب تک کا، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ اکٹھا ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ان کا مطالعہ الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو دفاعی ماہرین نے بھارت کی دفاعی معاملات کو 4 حصوں میں 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا پہلا مرحلہ 1947 سے 1962 تک کا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ پہلا مرحلہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، ایک چھوٹی سی کوشش تھی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، پسند آئے تو یوٹیوب پر جا کر اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔